बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले बीपी हेडलाइंस पे। बोस्निया की प्रेसिडेंसी लिए चेयरमैन शफीक जाफर वोच वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब, मुसल्लह अफवाज के चाको चौपन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और बोस्निया की प्रेसिडेंसी के चेयरमैन शफीक जाफर वोच के दरमियान मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और बोस्निया दुनिया भर में इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने को कबूल न करे और मसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान और बोस्निया की प्रेसिडेंसी के चेयरमैन शफीक जाफर वोच की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बोस्निया के प्रेसिडेंसी के चेयरमैन शफीक जाफर वोच की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान बोस्निया के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ का ख्वाहां है। दोनों ममालिक की ज़रूरत की हर घड़ी में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर ख़ारजा ने बोस्निया के सदर को भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। पाकिस्तान और नेपाल के मबैन ज़राअत, दवा असासी, IT, टेक्सटाइल और सर्जिकल आलात जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की नेपाल में पाकिस्तान के सफ़ीर से गुफ्तगू। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की सलाहियत मौजूद है। नामज़द सफ़ीर भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाएं। वज़ीर आज़म का सनअतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी के ऐलान के अवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम इक़दाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, छोटी दरमियानी सनअतों और रियायती नरखों पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे। अवाम को रिलीफ पहुँचना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन में मुख्तलिफ रियासतों के नताइज आने का सिलसिला जारी। ताज़ा इत्तलात में अब तक जो बाइडन की पोजीशन ट्रंप से बेहतर है। अब तक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने मजमूई तौर पर 238 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान में जदीद तरीन 5G कॉल का आगाज हो गया। तेज तरीन नेटवर्क 5G का आजमाइशी मरहला आसानी से तय कर लिया गया। वफाकी वज़ीर IT टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक ने इस्लामाबाद से बीजिंग कॉल करके पहली बैनुल-अक़वामी 5G वीडियो कॉल का तजर्बा किया। हज़ारों मील दूरी के बावजूद बेहतरीन वीडियो और साफ आवाज़ का मुशाहिदा किया गया। कोरोना वायरस के दौरान सेहत के हिसाब से जब तक मुमकिन होगा तालीमी इदारे चलते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तालीम शफ़क़त महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें वज़ारत सेहत की जानिब से हिदायत पर अमल करना चाहिए। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल होगी। कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल पर दुनिया में पाकिस्तान की कारकर्दगी की मिसाल दी जाती है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,16,060 मरीज से सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 14,646 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 1,313 केसेस रिपोर्ट, जबकि 18 अफराद जहाँ बाग हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4 करोड़ 78 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 12,20,000 से तजावुज़ कर गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के म्यार को अपग्रेड करके पंजाब पुलिस की इस्तादिकार को बढ़ाना बड़ी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कम्प्लेक्स सेंटर हेडक्वार्टर की नई इमारत की इफ्ताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, सूबे में कानून की हुक्मरानी और शहरियों को जराइम से महफूज रखने के लिए अवाम दोस्त पॉलिसिंग का फ़रोग़ दिया जाएगा। शहरियों के मसाइल हल के लिए पंजाब पुलिस के से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल सताइश है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। रात और सुबह के औकात में पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में स्मोक छाए रहने का इम्कान। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया। आज कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक कूब्स, लेहा और स्कर्दू में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जान लिया, पड़ेगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और बोस्निया ने इत्तफाक किया है कि दुनिया भर में इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने को कबूल नहीं किया जाएगा। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला अहम है। मसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए।
وزیر اعظم عمران خان سے بوسنیا کے پریزیڈنسی کے چیئرمین شفیق جعفر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم 4.5 ملین یورو ہے۔ ہم اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں اور تجارت سمیت ہر شعبے میں تعاون کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بوسنیا کے پریزیڈنسی کے چیئرمین شفیق جعفر اور بوسنیا کی حکومت کے کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ آزادی اظہار رائے کو کسی بھی مذہب ماننے والوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جانا چاہیے۔ ہم نے فرانس میں گستاخانہ مواد کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر بوسنیا کی پریزیڈنسی کے چیئرمین شفیق جعفر نے پاکستان اور بوسنیا دوست ممالک ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد بوسنیا کی امداد پر پاکستان کی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل انسانی حقوق کنونشن کے تحت حل تلاش کیا جانا چاہیے اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اہم مسئلہ ہے۔ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے کا حل ضروری ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے بوسنیا کی پریزیڈنسی کے چیئرمین شفیق جعفر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے بوسنیا کے ساتھ خوشگوار برادران تعلقات استوار ہیں۔ دونوں ممالک نے ضرورت کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ بوسنیا کے صدر نے کہا کہ پاکستان نے بوسنیا میں جنگ کے دوران اقوام متحدہ کے امن دستوں میں نمایاں طور پر شرکت کی ہے، جس کا میں شکر گزار ہوں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی عوام 2005 کی شدید زلزلے اور 2010 کے سیلاب کے دوران بوسنیا کی جانب سے فراہم کردہ مدد کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ پاکستان بوسنیا کے ساتھ دو طرفہ تجارت، اقتصادیات، تعلیم، ثقافت اور عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے بوسنیا کے صدر کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کے بیان کو سراہا اور کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیریوں کو بھارتی محاصرے اور جبر سے نجات دلانے کے لیے بوسنیا سمیت عالمی برادری کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کی معاشی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات میں مزید بہتری کی صلاحیت موجود ہے۔ نیپال میں تعینات پاکستان کے سفیر سید حیدر شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان نیپال کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں نیپال کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت اور تقویت دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور نیپال کے معاشی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات میں مزید بہتری کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان اور نیپال کے مابین زراعت، دوا سازی، آئی ٹی، ٹیکسٹائل اور سرجیکل آلات جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ امید ہے کہ نئے سفیر دونوں ممالک کے مابین معاشی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ نامزد سفیر مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھارت کو بے نقاب کرنے کے لیے کوششیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نامزد سفیر بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے سستی بجلی کی فراہمی کا اعلان عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاشی استحکام کی جانب ایک اہم اقدام ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ چھوٹی درمیانی صنعتوں کو رعایتی نرخوں پر بجلی کی فراہمی سے کارخانے چلیں گے، غریب مزدوروں کے چولہے بھی جلیں گے، عوام کو ریلیف پہنچنا اور ہماری پہلی اولین ترجیح ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاؤں اور ایک اہم خبر دیں آپ کو۔ امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں مختلف ریاستوں سے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات میں اب تک جو بائیڈن کی پوزیشن ٹرمپ سے بہتر ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اب تک ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نے مجموعی طور پر 238 الیکٹوریل ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے 213 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ریاست کنساں ٹرمپ کے نام رہی، انہوں نے 6 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ ریاست میزوری میں ٹرمپ نے 10 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ امریکی ریاست مین میں جو بائیڈن کامیاب ہوئے وہاں انہوں نے 4 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں میدان مار لیا اور 29 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ انڈیانا، اوکلاہوما، میسی، الاباما
اور جنوبی کیرولینا، یوٹا، شمالی ڈکوٹا، جنوبی ڈکوٹا، وایومنگ، کینٹنی اور مغربی ورجینیا میں بھی ٹرمپ کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ ٹیکساس، ٹینیسی، جنوبی کیرولینا، میزوری، آرکنساس کی ریاستیں بھی ٹرمپ کے نام رہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مونٹانا اور آئیوا سے بھی کامیابی سمیٹی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک نے 187 نشستیں اور ریپبلکن نے 181 نشستیں جیتی ہیں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز کی 47 نشستیں ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ووٹنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں تیزی سے ترقی کرتے پاکستان نے دنیا کی تیز ترین نیٹ ورک 5G کا آزمائشی مرحلہ آسانی سے طے کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کمیونیکیشن سید امین الحق نے زونگ نیٹ ورک کے ذریعے اسلام آباد سے بیجنگ کال کر کے پہلی بین الاقوامی 5G ویڈیو کال کا کامیاب تجربہ کیا اور بیجنگ موبائل نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے ہزاروں میل دوری کے باوجود بہترین ویڈیو اور صاف آواز کا مشاہدہ کیا، جو 5G کا اہم ترین اور منفرد خصوصیت ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی تکمیل کے لیے بنیادی امر یہ ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے اور تمام لوگوں تک موبائل فون رابطوں اور براڈ بینڈ سروس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یونیورسل سروس فنڈ اور معروف ٹیلی کام کمپنی زونگ نیٹ ورک کے درمیان بلوچستان اور کراچی کے اضلاع میں بہتر رابطوں کے لیے عوام کو 4G سہولیات کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کے موقع پر وفاقی وزیر نے بتایا کہ مختلف موبائل فون اپلیکیشنز، ویب پورٹلز، ای کامرس، ای گورنمنٹ، ای ایجوکیشن، آن لائن نوکریاں، ڈیجیٹل پیمنٹس اور آئی ٹی پارک کے قیام سمیت وہ تمام امور جو ڈیجیٹل پاکستان ویژن سے متعلق ہیں، ان پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، جبکہ فائبر آپٹکس بچھانے، موبائل ٹاورز لگانے اور نیٹ ورکنگ میں توسیع کے مطلوبہ امور پر یونیورسل سروسز فنڈ کے تحت اربوں روپے کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ سید امین الحق نے اعلان کیا کہ وزارت آئی ٹی USF کے تحت ہر ماہ براڈ بینڈ اور نیٹ ورک توسیع کے ایک نئے منصوبے کو عوام کے لیے پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ کرونا وائرس کے دوران صحت کے حساب سے جب تک ممکن ہوگا تعلیمی ادارے چلتے رہیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ ہمیں وزارت صحت کی جانب سے ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس جمعرات کو منعقد ہوگی، جس میں کرونا کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ ایسے حالات ابھی نہیں کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے، صحت کے حساب سے جب تک ممکن ہوا تعلیمی ادارے چلتے رہیں گے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ 3,16,060 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے تازی اعداد و شمار جاری کر دی ہے۔ ملک بھر میں اس وقت کرونا کے 14,646 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 5,302، سندھ میں 5,380 اور خیبر پختونخوا میں 8,400 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 229 اور اسلام آباد میں 1,869 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 174 جبکہ آزاد کشمیر میں 888 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 1,313 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 18 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,78,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 12,20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 3,43,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 96,92,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے اور اموات کی تعداد 2,38,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پولیس انویسٹیگیشن کے معیار کو اپ گریڈ کر کے پنجاب پولیس کے استحکام کو بڑھانا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبے میں قانون کی حکمرانی اور شہریوں کو جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے عوام دوست پولیسنگ کو فروغ دیا جائے۔ پولیس انویسٹیگیشن کمپلیکس سینٹرل ہیڈ کوارٹر کی نئی عمارت کا افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پولیس افسران کو عوام میں احساس تحفظ کے فروغ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے جذبہ حب الوطنی سے کام کرنا ہوگا۔ تھانہ کلچر کی تبدیلی اور عوامی سہولت کے لیے محکمہ پولیس کو جدید وسائل اور سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال قابل ستائش ہے۔ ویمن سیفٹی ایپ خواتین اور بچیوں کو جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔ ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk۔